हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, दो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो तोरखम बॉर्डर से है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको बंद कर दिया गया गेट लगाने के इशू पे। और अफ़गान तालिबान ने कहा कि भाई ये आप हमारे इलाके में लगा रहे हैं, और उस पे काफ़ी तकरार हुई। क्या इशू था या है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, यानी ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से। और वो ये है कि इस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान के, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दोहा कतर का जो सफ़र है, वो ट्रैवल करते रहे। ये कैसे हुआ? और ये क्या सिर्फ़ सिराजुद्दीन हक्कानी को ये पासपोर्ट मिला या और भी लोग हैं? कहा जा रहा है कि 30,000 के करीब ये नंबर है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये कोई उन्होंने घर से नहीं बनाया, यकीनन किसी ने उनको बना के दिया है। डिटेल आपको बताएँगे इस वीडियो में, और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं, 2 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि पहले पासपोर्ट वाले इश्यू पे बात करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक तो पहले ही पाकिस्तानी पासपोर्ट की हालत काफ़ी ख़राब है। जो उसकी रैंकिंग है दुनिया में 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से उनका नाम है। लेकिन एक गैर मुल्की को आप किस तरीके से एक पासपोर्ट इश्यू कर सकते हैं? यहाँ पे जब हम, कोई भी जाता है पासपोर्ट ऑफ़िस में किसी भी शहर में, उससे अच्छी खासी पूछ-गछ होती है। जी, आपका फ़ादर कौन है? तो आपका दादा कौन है? तो फलाँ कौन है? ढिमका कौन है? ये सारा कुछ होता है। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी को ये पासपोर्ट जो है, ये इश्यू हुआ, और इसके ऊपर 2 लोग एफआईए के अरेस्ट भी हुए। लेकिन वो कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि जी, अ, हमें एक सीनियर फौजी अफ़सर की कॉल आई, फ़ोन पर उन्होंने हिदायत दी, और उसके बाद हमने ये पासपोर्ट उनको इश्यू कर दिया। ये पासपोर्ट्स कहाँ पे इश्यू हुए? ये सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी के मुख्तलिफ सिटीज़ में ये हुआ। इसकी तादाद है जी 30 से 40 हज़ार, ये नंबर है। एक बहुत बड़ी तादाद होती है कि आप मतलब किसी और को, जो आपका सिटीज़न नहीं है, आपके मुल्क का नहीं है, लेकिन उसके पास वो पासपोर्ट जाता है। अच्छा, पासपोर्ट से थोड़ा-सा आते हैं इस वक़्त के अफ़गानिस्तान के साथ डिस्प्यूट पे। हमने मतलब हक्कानी साहब को अगर हम पासपोर्ट दे रहे थे, तो यकीनन वो हमारे लिए कुछ करते होंगे, तो हमने ये पासपोर्ट दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमने वैसे ही किसी किसी और अफ़गानी को, मैं कहता हूँ ना कि पासपोर्ट तो क्या, कि वो छोटा-सा एक कार्ड उनका होता है ना, वो क्या नाम उसको पश्तो में लेते हैं, वो कार्ड भी नहीं मिलता। पासपोर्ट तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे लोगों को आपने पासपोर्ट दिया, और ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करते होंगे, लाज़मी-सी बात है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, ये गिव एंड टेक है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस लगाते हैं कि यार हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करवाते हैं लोगों से, ठीक है। फिर आते हैं जी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी की तरफ। हम इन लोगों को पासपोर्ट्स देते रहे, पता नहीं क्या कुछ करते रहे, लेकिन अब की सिचुएशन जो इस वक़्त की है, तो उसके ऊपर हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब अफ़गान गवर्नमेंट को कोई बात करती है, कुछ कहती है, तो कहते हैं यार ये आपका इंटरनल मैटर है, हमारे इससे कोई लेना-देना नहीं है। टीटीपी जाने और आप जाने। अच्छा, पाकिस्तान हर हफ्ते जब हमारी जो ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस की, उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है। ये तकरीबन लास्ट 1-2 महीने हो गए कि ये रेगुलर बेसिस पे हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जिस वक़्त हम ये सारा कुछ कर रहे थे, तो हमने कभी सोचा था कि हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो हमने कर दिया। फिर हमने ऐसी हाई होप्स लगा ली, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि भई अब तो ये हम जो इनको कहेंगे ये वही करेंगे। उन्होंने फिर उससे इनकार कर दिया। अभी इवन यहाँ
تک بات پہنچی ہے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں مسائل ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا انٹرنل میٹر ہے۔ 23 آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں سے 17 پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ 23 میں سے 17 یعنی 17 جو آرگنائزیشن ہے دے آر ٹارگیٹنگ پاکستان سیکیورٹی فورسز، اور پاکستان میں مختلف قسم کے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو کیا ہم سوئے ہوئے تھے؟ ہم بے خبر، اتنے بے خبر تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یار یہ حزب التحریر ہے، یہ داعش ہے، یہ پتہ نہیں پتہ نہیں کوئی احرار کوئی کر کے گروپ ہے، مختلف قسم کی چھوٹی بڑی آرگنائزیشن ہے۔ ہم سوتے رہے اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ آج ہم شاید جاگ گئے اور ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو اب ختم کرنا ہے، لیکن کیسے؟ وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر ان کو ایک بیک اپ موجود ہے ان کے پاس، افغانستان کی صورت میں ہم جو مرضی کہہ دیں لیکن ان کے پاس وہ اویلیبل ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے جب امریکنز تھے تو ان کی، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا کام مشکل ہوتا تھا، وہاں سے کوئی نہ کوئی ڈرون ہو جاتا تھا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا تو کام ہمارا آسان ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے، نہ وہاں پہ ڈرون ہے، نہ وہاں پہ کوئی ایکشن ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اب وہ سکون سے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ٹریننگ بیسز یا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن ہم یہ مدعا کابل کو سمجھا کیوں نہیں پا رہے؟ یہ ایکچوئل پوائنٹ ہے کہ کیوں نہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا موو کروں گا فرام کابل ٹو دا دہلی، تو یہی مسئلے مسائل ہمارے اور ہندوستان کے درمیان رہے ہیں۔ گو کہ اب حالات بہتر ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، یقیناً اس میں ہندوستان کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے۔ پاکستان کے اوپر جو دوست ممالک ہیں، یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ، انہوں نے، پھر امریکہ نے، ایف اے ٹی ایف نے ان چیزوں کو اٹھایا، اور اب وہ نہیں ہے۔ بٹ اگر ہم آتے ہیں افغانستان کی طرف، تو افغانستان کے ساتھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں ہے نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہے نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ہے نہیں ہے، یو اے ای کے ساتھ ہے نہیں ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہے نہیں ہے، کوئی فرق ان کو نہیں پڑ رہا، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس سارا سسٹم، سارے چینلز بند ہیں۔ میں ٹی وی چینلز کی بات نہیں کر رہا، میں باقی جو فائنینشیل سسٹم جس سے چلتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بند ہے۔ اب وہ کہہ رہے بھائی 2 سال سے ہم نے حکومت کر لی اور ہم چل رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق آپ کی ان چیزوں سے نہیں پڑتا۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے۔ چلے پاکستان تو امریکہ کی سن لی ہوگی، پاکستان نے سعودی عربیہ کی سن لی ہوگی، پاکستان نے یو اے ای کی سن لی ہوگی، یا پھر وہ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یار بس بہت ہو گیا، اب اس کو اینڈ کرنا ہے۔ ہمارے جو لوگ کروا رہے تھے، جو طاقتور ادارے ہیں، انہوں نے پھر اس کو روک کے رکھا، کم بھی ہوا اور حالات بھی اب بہتر ہوئے۔ لیکن افغانستان کو کون فورس کرے گا اس چیز کے اوپر کہ بھائی آپ یہ روک لیں؟ وہ صاف انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانو۔ اچھا، کوئی جنرل فیض صاحب سے تو پوچھو سرکار کہ جنرل صاحب آپ آتے جاتے تھے، ایک بہت بڑے ادارے کو آپ لیڈ کر رہے تھے، دنیا میں اس کا ایک بڑا نام ہے، تو سر کچھ تو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہوگا، بلا کے پوچھ لیں، مطلب جو ادارے ہیں وہ پوچھ لیں، ان کا آدمی ہے، مطلب وہاں پہ سرو کیا انہوں نے، اچھا خاصا لمبی سروس رہی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ یار کیا چیز تھی اس وقت، آپ کے پاس کوئی شاید پلان ہوتا ہوگا، وہ ہمیں بھی بتا دو، کیا اگر وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہوا کہ ہم امپلیمنٹ کر دیں، کہ سارا کچھ چلتا رہا اور ہم بڑے ڈول پیٹتے رہے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمارے ڈول جو پیٹتے رہے ہم، وہ ایسے کے ایسے رہ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ہمیں مار پڑنی شروع ہوئی، چلتا رہا۔ اچھا، پھر ہم نے پاسپورٹس دیے، اب جو لوگ ایف آئی اے کو کال کرتے رہے، ایف آئی اے خود تو نہیں کرتی، ہاں یہ والی بات ضرور ہے کہ پیسے لے کے اور یہ کام کیے جاتے ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہو یا پھر پاسپورٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہو، یقیناً اس میں بڑی بڑی کک بیکس لی جاتی ہیں اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ایک عام آدمی جب یہ کرنے جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے پوری تفصیلات پوچھی جاتی ہے، ان کا پورا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، بٹ ایسے لوگ
کہ یہاں کے سٹیزن بھی نہیں ہیں، اور آپ ان کو پاسپورٹ 30 سے 40 ہزار لوگوں کو پاسپورٹس ایشو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ بڑی مطلب حیران کن بات ہے، اور یہ پریشان کن بھی ہے۔ اور میرے خیال پھر جب دنیا ہماری ان چیزوں پہ ہمارا مذاق بناتی ہے یا پھر ہمیں برا بھلا کہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسا ہے تو ویسا ہے تو فلاں ڈھمکا ہے، کیوں ہوا؟ ایک پراپر سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہوا۔ میں کہتا ہوں اس وقت افغانستان کا کوئی سسٹم نہیں ہے، میرا خود جانا ہوا ہے، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یار کسی اور کو پاسپورٹ یہاں کا ایشو ہو سکتا ہے؟ کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ کو افغانستان کا پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ یہ میں نے کوئی اپنے لیے نہیں کیا تھا، میرے پاس جو پاسپورٹ ہے وہی ہے، اور بس جو ہے وہی ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا یہ، جب میں کابل میں تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار وہاں پہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یار ایسا پہلے بھی شاید اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب تو بالکل ہی مطلب بہت ہی مشکل کام ہے، ایسا نہیں پاسبل، کیسا ہو جائے؟ اچھا وہاں پہ نہیں ہو رہا، لیکن میرے ملک میں ہو رہا ہے، جس کے پاس ایک پراپر سسٹم موجود ہے، جس کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، پورے ایک ریکارڈ موجود ہے، کافی حد تک میں کہوں گا ایک بہتر نظام موجود ہے افغانستان کے مقابلے میں اگر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 40,000 پاسپورٹس ایشو ہوتے ہیں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ اچھا اس پہ تو دو لوگوں کو پکڑا، لیکن جو 40,000 پاسپورٹس جنہوں نے ایشو کروائے ہیں اس پہ کیا کارروائی ہوگی؟ اور میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایف آئی اے والوں کو اگر رگڑا لگتا ہے لگ جائے، اس میں سے جو ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، لیکن جنہوں نے کہا ہے مجھے نہیں خیال کہ ان کو کچھ کہا جائے گا، یقیناً ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا کہ آپ ان کو کروا دیں، یہ ہماری ایسٹس ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان کی، ہمارے استعمال میں آئیں گے یہ، تو وہ ہوا۔ اچھا شاید ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم پھر ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو ان کے خلاف ہم ان کو کہیں گے اور یہ بس چڑھ دوڑیں گے۔ بھائی انہوں نے کہا ہم نے جنگ ختم کر لی، وہ جنگ شنگ اب کوئی نہیں کر رہا۔ افغانستان کے جو حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی بس ہم نے بس کر لیا، امریکہ چلا گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف لڑنے کی۔ داعش وائش سے تھوڑا بہت وہ کر لیتے ہیں، ادروائز ٹی ٹی پی یا کوئی اور اگر کوئی آرگنائزیشن یا بلوچ جو انسرجنٹس ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا ایک تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ بارڈر پہ گیٹ لگایا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے، اس کے اوپر ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا اور انہوں نے کہا یہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ جی ہمارا یہ آپ ہمارے ایریا میں لگا رہے ہیں۔ اچھا ابھی تک 76-77 سال ہو گئے، ہم نے اس ڈسپیوٹ کو ختم ہم نہیں کر پائے جس طریقے سے بھی ہو، کہ بھائی کیوں کیسے آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیبر پختونخوا تو پورا ہمارا ہے، کبھی کہتے ہیں اٹک تک علاقہ ہمارا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جیلم تک علاقہ ہمارا ہے، اور یہ پوائنٹ جو ہے فارن آفس کی جو اسپوکس پرسن ہے مس زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے یہ پوائنٹ ریز بھی کیا ہے کہ وہ ایسی یہ باتیں کر رہے ہیں، سر میڈم سوری وہ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی آخر سلوشن بھی تو ہوگا نا، وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات ہے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہوگا کہ بھائی ہم کہیں کہ بھائی بس آپ کا اپنا علاقہ ہے، ہمارا اپنا علاقہ ہے، آپ ہمیں نہ چھیڑو، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ کبھی گیٹ لگ رہا ہے، کبھی فینسنگ ہو رہی ہے، فینسنگ ساری انہوں نے اکھیڑ کے پھینک دی جس پہ 400-500 ملین ڈالرز لگا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جس مقصد کے لیے ہم وہ فینس کر رہے تھے، اب فینسنگ کے بعد لوگوں کا آنا جانا بھی بہت ہے، پلس دہشت گردی بھی بہت ہے۔ مطلب وہ فینسنگ ہم نے کیوں کروائی ہوئی تھی؟ اس کا جو مقصد تھا وہ تو مطلب کہیں پہ بھی پورے بارڈر کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا کہ اندھا دھند قسم کے حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس فینسنگ کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آج تک کوئی اس بات کا جواب نہیں دے رہا، کوئی چوں بھی نہیں کرتا کہ بھئی ہم نے کیوں یہ فینس کروائی۔ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ واقعی اس میں ہمیں نظر آئے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، انلیگل جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے، نہیں آ رہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، ٹیررزم پھیلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اداروں پہ حملے کرتے ہیں، وہ
ختم اگر نہیں ہوئے تو کم از کم کم تو ہو. لیکن جب ہم اٹیکس کی تعداد دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور کھل کے ہونی چاہیے کہ یار کیوں نہیں ہے. اچھا ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ بھی شانتی ہے, اچھی بات ہے. ویسے وہ انڈیا نے بھی فینسنگ کروائی بھی اچھی خاصی, تو چلے اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان کا فوکس اس بارڈر پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمیں ادھر سے بہت زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں. وہ بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر ٹچ کر رہا ہے افغانستان کا, یا پھر جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے وہ علاقے ہوں, دونوں میں حالات کنٹرول میں نہیں آتے. بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی مطلب جانے جا رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کا کچھ پرماننٹ سولوشن نکالا جائے. پھر گیٹ لگتا ہے چاہے جی اس پہ آپ کی تو میں ہو رہی ہے, گیٹ بارڈر بند ہو رہا ہے جی آپ ہمارے علاقے میں, مطلب ابھی تک کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں آئی کہ یار ہمیں مارکنگ ہو کہ بھائی یہ آپ کا علاقہ, یہ ہمارا علاقہ ہے, آپ اپنے کو سنبھالو ہم اپنے کو سنبھالتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں باتیں ہم کر لیتے ہیں, خبریں آ جاتی ہیں, اس پہ بات ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد شانتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, خاموشی چاہ جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو ارباب اختیار ہیں, جو طاقتور ادارے ہیں ہم جن کو کہتے ہیں, جن کے پاس اصل پاور ہے پاکستان کی, ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر مطلب جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں دل سے کام کرے اور اس کو ختم کرے. ادروائز پتہ نہیں, ہمارے باپ دادا سے یہ کہانی چلتی ہوئی آ رہی ہے, ہمارے تک تو پہنچے اور ہو سکتا ہے ہماری نیکسٹ جنریشن تک اب یہ پہنچ جائے, کیونکہ اگر اس کو ہم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی چلتا رہے گا. خیر, اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.